अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? कोहिनूर एट 9 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल। डेली हम एक अच्छे और डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे पास स्टूडियो में बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटीज जो हैं वो हमें ज्वाइन करती हैं और आज भी एक खास शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। आज हमने स्पेशल जो टॉपिक रखा है वो न्यू बॉर्न बेबीज के हवाले से है, उनकी केयर के हवाले से, उनको बीमारियों से बचाने के हवाले से जो वैक्सीनेशन है वो उनके लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी अहम है, इस चीज़ पर हम आज बात करेंगे। और बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन को बहुत ही आम सा लेते हैं, समझते नहीं हैं, कहते हैं कि ठीक है बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसको कहीं वैक्सीनेशन देने की वजह से जो है वो कोई और मसला ना हो जाए, इसकी और हालात ना हो जाए। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे कि जो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं लेकिन उनको पहले से कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये सारी बातें आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर शोएब अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, आप सब लोग जानते हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है और वैक्सीनेशन है क्या। सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है डॉक्टर साहब, वेलकम टू शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, दुनिया में आने वाले न्यू बॉर्न बेबीज, हम उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो मौसम से और दूसरी चीजों से इफेक्ट हो जाते हैं। उन्हें बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज के हमारे जो वालिदैन हैं वो इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते। वो कहते हैं बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो आया है, अभी 2 साल तक जो है वो इसका प्रोसेस रहेगा, हम इसके अरसे में जो है वो कभी भी इसको वैक्सीनेशन करा लेंगे। आप ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन होती क्या है और जरूरी क्यों है? पहली बात यह है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे को लग जाती हैं और इन बीमारियों से के बारे में ये है कि उनका इलाज से ज्यादा बेहतर ये समझा जाता है कि इनसे अगर बचा जा सके तो वो ज्यादा बेहतर तरीकाकार। तो उसके लिए ये चीज आई थी कि वैक्सीन बनाई जाए, ठीक है, ताकि उसके बीमारी के खिलाफ जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा हो जाए जी, और वो बीमारी आए ही ना, ठीक, उस बीमारी से हिफाजत हो जाए। तो बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ जो है वो वैक्सीन तैयार हुई दुनिया में और वो मुख्तलिफ रूट्स हैं उसके देने के, कुछ पीने वाली हैं, कुछ इंजेक्टेबल हैं, तो इस तरह से वो लगाई जाती हैं। हमारे मुल्क में भी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है जिसको हम EPI प्रोग्राम कहते हैं, इसका है एक्सपेंडेड जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI प्रोग्राम होता है। उसके अंदर कोई 10 से 12 बीमारियां जो हैं वो गवर्नमेंट कवर करती है और ये बहुत ही मोहलिक बीमारियां हैं। सही। तो इनके वैक्सीन जो है वो दी जाती है बच्चों को और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से। सही। और इसके लगवाने से हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत से तकरीबन 10 से 12 जो मोहलिक बीमारियां हैं उनसे महफूज हो सकते हैं। अब बात ये है कि वैक्सीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है। क्योंकि हमारे जो है ना दही इलाकों में जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं उनमें तो शायद नहीं है, जो जिनकी तालीमी वो मेयार इतना अच्छा नहीं है, और वहाँ पे ये बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से जो है वो बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे या प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या गवर्नमेंट्स को ये अपना खास किस्म का एजेंडा जो है वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है वैक्सीन के जरिए। बहुत सी बातें निकलती हैं सोशल मीडिया पे, ऑन एंड ऑन जो वो चीजें चल रही हैं, बिल्कुल तो वो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली वैक्सीन ये होती है कि जो जरासीम होता है उसको निकाला जाता है, ठीक, और उसके बाद उस जरासीम को मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार के या तो उस जरासीम की जो टॉक्सिन्स होती हैं उनको, या उस जरासीम को बजाते खुद, या उस जरासीम के जिस्म का कोई हिस्सा, ठीक है, वो जो है उसको जिस्म में दाखिल किया जाता है। अब जो जरासीम हम जिस्म में दाखिल करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। अच्छा। ये जो जिंदा होते हैं, जरासीम जिंदा होता है तो वो जिंदा होता है, ठीक, लेकिन उसको इस हालत में कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल बेचारा बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं होता, मुर्दा फॉर्म में आ जाता है। हाँ, तकरीबन आप समझे कि वो ऑलमोस्ट मरा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको जो है वो जिस्म में दाखिल किया जाता है। उससे फायदा उसका ये होता है कि वो बजाते खुद तो जरासीम बीमारी पैदा नहीं कर सकता। सही। इसी तरह से कुछ ऐसे जरासीम के हिस्से होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, अच्छा, वो भी उसकी जगह पे आप कर सकते हैं। वैक्सीन के मुख्तलिफ तरीके हैं, बनाने के तरीके हैं, वो रिस्पॉन्स देखते हैं कि किसके खिलाफ रिस्पॉन्स कैसे आ गया, ठीक हो गया। अब जब वो जिस्म के अंदर जाते हैं तो जिस्म कुदरती तौर पे उस जरासीम के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करता है। सही। अब जरासीम वो जो
بھیجا جاتا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ یا ٹاکسن جسم میں جب وہ ویکسین کی شکل میں دی جاتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بیماری پیدا کر سکیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ کئی سالوں تک جسم کے اندر رہتی ہے اور اس قوت مدافعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ جراثیم کسی بھی طریقے سے بچے پہ حملہ آور ہوئے گا تو اس کے اندر پہلے سے طاقت موجود ہوگی، وہ اس جراثیم کو مار دے گا اور اس سے وہ بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ یہ ہے۔ مختلف قسم کی ویکسینز ہیں، ان کو جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، مختلف بیماریوں کی ہیں اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے، بلکہ پورا پروگرام ہی بتا دیتے ہیں تاکہ ماں باپ کو ذرا پتہ چل جائے، تھوڑی سی آگاہی ہو جائے۔ ویسے تو کافی حد تک جو ہے وہ آگاہی ہے لوگوں کو، لیکن جن کو نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ خاص پروگرام، اور آپ اس حوالے سے جو ہمیں بتا دیں کون کون سی ایسی مہلک بیماریاں ہیں جس سے بچوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس ویکسینیشن میں کس قسم کی جو ہے وہ ویکسینیشن ہے، انجیکشن میں ہے، اس میں لیکوڈ فارم میں ہے، کیا ہے، بچوں کو دودھ میں دے سکتے ہیں، ویسے دے سکتے ہیں، کیا ہے وہ حوالے سے؟ جی میں اس حوالے سے بتا دوں۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے نا، یہ ہمارے ملک میں چلتا ہے 18 ماہ تک۔ ٹھیک ہے، 18 ماہ کا ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا، اور اس میں جو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو ویکسین دی جاتی ہے وہ ہے بی سی جی اور اورل پولیو ڈراپس دیے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بی سی جی ہم دیتے ہیں جو ہے نا ٹیوبرکلوسس یا تپدق، ٹھیک ہے، ٹی بی سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور پولیو سے بچانے کے لیے اورل پولیو ڈراپس، یہ پیدائش کے جتنی جلدی ہو سکے فوراً بعد دے دینا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، اس کو لگاتے ہیں اور جو بی سی جی ہے اس کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے اور پولیو کے ڈراپس پلا دیے جاتے ہیں۔ صحیح، 6 ہفتے بعد پھر ہم اس کو بچے کو دوبارہ بلاتے ہیں، یعنی کہ 1.5 ماہ پہ، جب اس کی عمر 1.5 ماہ پہ ہو جاتی ہے، یا پہلی ویکسین جو بی سی جی والی دی تھی اس سے 1.5 ماہ کا فرق آ جاتا ہے۔ بی سی جی جو ہے وہ سٹارٹنگ کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے، وہ سٹارٹنگ، کچھ گھنٹے بعد ہے وہ، آپ فوراً جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے، آپ کچھ گھنٹوں میں بھی دے سکتے ہیں، 1 دن میں بھی دے سکتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ بعض لوگ 1 ہفتہ لیٹ کر لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ صحیح، اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے، جو اچھے سینٹرز ہیں، بچے مدر اور بچے کے جو سینٹرز اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ فوراً ہی دے دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ سہولت اویلیبل نہیں ہوتی، وہ پیرنٹس پھر علیحدہ سے سینٹر پہ لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ کے اور وہاں سے کرواتے ہیں۔ یہ اویئرنیس والدین کو ہونی چاہیے جن کے گھر نیو بورن بیبی آ رہا ہے کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اس میں جتنی جلدی ہو سکے اس کو یہ ویکسینیشن کروا لیں۔ بالکل، وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے یہ ویکسین کروا لیں۔ کسی اچھی جگہ پہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ تو خود ہی کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسے معاملات جیسے ہمارے پاکستان میں اکثر رہتے ہیں، لیکن ٹی بی ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہے۔ بالکل ایسے، کیونکہ اس کی جو ہے نا لوگ اس کا پورا کورس نہیں کرتے، بیچ میں دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم جو ہے وہ بہت تگڑا ہو چکا ہے۔ پھیلتی تو وہ ہے ہی ہے، لیکن وہ جراثیم تگڑا ہو گیا، اور عام روٹین کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان سے وہ کور ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ بہت ساری فیملیز جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ملنے والے آگے پیچھے، اور کوئی بھی اس میں اگر کیریئر ہے تو وہ بتائے گا نہیں کہ مجھے ایسا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہاں سے وہ بچہ وہ اس کو گین کرتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے سبھی اٹھا کے جو وہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو منہ سے آپ جو ہے وہ منہ میں لا کے پیار نہ کریں، یا ان کی اسکن پر جو ہے وہ زیادہ ہاتھ ٹچ نہ کریں، کیونکہ وہ جراثیم ظاہر ہے آٹومیٹکلی بچے کو جو ہے وہ بہت جلدی افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ معصوم اسکن ہے تو اس نے جلدی سے جو اس کو ٹچ کرنا ہے۔ جی، اس کے 6 ہفتے بعد پھر ہم اس کو دوسری ویکسینز دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بی سی جی کا ایک ہی ٹیکہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لگ گیا، وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نہیں دینی ہوتی۔ اوکے، ٹھیک ہے جی۔ جو دوسری 6 ہفتے بعد ہم اس کو بلاتے ہیں، اس میں پھر ہمارے اورل پولیو ڈراپس آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے نمونیا کی ویکسین آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک انجیکشن اور لگایا جاتا ہے جو کہ جس میں 5 بیماریوں کی جو ہے وہ کٹھی ویکسین ہوتی ہے۔ اوکے، اس میں ڈفتیریا ہوتا ہے، ٹیٹنس ہوتا ہے، پرچوسس ہوتی ہے، اور اس کے اندر کالا یرکان ہوتا ہے، اور انفلوئنزا کی ویکسین ہوتی ہے۔ میں اردو میں بتا دیتا ہوں، اس میں خناق، تشنج، کالی کھانسی اور کالا یرکان، اور اس کے ساتھ جو ہے فلو کی ویکسین ہوتی ہے، یا جو کہ اس میں چلی جاتی ہے، بہت ساری انفیکشن وہ کرتی ہے، اور اس میں مننجائٹس بھی کر دیتی ہے، انفلوئنزا کی ویکسین ہوتی ہے بیسیکلی، تو اس کو ہم پینٹاویلنٹ بولتے ہیں، اور یہ کٹھی ویکسین دی جاتی ہے۔ تو یہ 2 ٹیکے لگاتے ہیں، اور یہ پولیو ڈراپس دیے جاتے ہیں، یہ 6 ہفتے کے بعد۔ اسی بچے کو ہم پھر 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کے گیپ سے پھر بلاتے ہیں۔ اچھا،
ٹھیک ہے, یہ اب اس کا ہمارے پاس تیسرا وزٹ ہوتا ہے. تیسرا وزٹ ہو گیا. جب تیسرے وزٹ میں آتی ہیں تو یہی جو پہلی رجیم ہم نے یہ فرسٹ سیکنڈ وزٹ پہ کی تھی وہ تیسرے وزٹ پہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو چوتھی دفعہ بلاتے ہیں 1 مہینے کے وقفے سے. اچھا صحیح. اب پہلا 6 ہفتے کے وقفے سے تھا, اس کے بعد پھر 4 ہفتے کے وقفے سے ہم اسے پھر بلاتے ہیں, اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. صحیح. پھر ہم اسے بلاتے ہیں 9 ماہ پہ. 9 ماہ پہ, جب اس کی عمر 9 ماہ پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو خسرے کا جو ہے وہ انجیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میزلس کا, وہ ہم اس کو ویکسین کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان بچوں کو جو ہے وہ 15 ماہ کی عمر پہ بلاتے ہیں, وہاں پہ خسرے کی ویکسین جو ہے وہ دوبارہ دی جاتی ہے. لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ MMR دی جاتی ہے, اس میں خسرے کے ساتھ جو ہے وہ 2 بیماریوں کی اور بھی ویکسین کی جاتی ہے, جس میں ایک تو کان پیڑے ہے جس کو ممپس بولتے ہیں, بچوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ایک روبیلا ہے. روبیلا جو ہے یہ بھی خسرے کی طرح کی بیماری ہوتی ہے, اور یہ اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ MMR جو ہے ویکسین وہ لگوائیں. ہاں, اور خاص طور پہ اویلیبلٹی پاکستان میں جو ہے بالکل ہے. اگر آپ کو سینٹر سے نہیں مل رہی تو آپ MMR جو ہے وہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ مہنگی نہیں, اگر ایک دفعہ آپ کروا لیں تو وہ بہتر ہے. اور پھر 18 ماہ کی عمر پہ جو ہم نے 6 ماہ کے وقفے سے بلا رہے تھے نا, جس میں DPT شامل تھا اور وہ پینٹاویلنٹ 5 ٹیکوں والا کٹھا انجیکشن تھا, وہ پھر ہم لگاتے ہیں. اچھا, تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے, اس کی بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہے نا 5 سال تک بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. 5 سال میں ہم اسے کہتے ہیں کہ اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے, تو اسکول گوئنگ ایج سے شروع ہونے سے پہلے ہم اسے پھر ایک MMR کی ڈوز دینی ہوتی ہے. اچھا, یہ MMR اس میں میزلس, ممپس اور وہ روبیلا شامل ہوتا ہے, تو وہ اس کی پھر ایک ڈوز دی جاتی ہے, اور پھر اس طرح سے وہ. لیکن یہ بنیادی پروگرام جو ہمارا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے وہ 18 ماہ تک ہے. بڑا ایکسپینڈیڈ پروگرام ہے, بڑا اچھا پروگرام ہے, اور اس کے اندر آپ بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. اب اس میں انہوں نے بیچ میں شامل کر دیا ہوا ہے ایک ڈراپس کی شکل میں ویکسین آ رہی ہے اس کی جو ہے ڈائریا کے لیے. جی, بہت بچوں میں جو ہے وہ یہ پرابلم ڈائریا کے جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور چھوٹے بچے سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں, جو بھی موسم ہو, اس موسم کے حساب سے جو اگر بچے کو آپ فیڈر صاف کر کے دودھ نہیں دیتے ہیں, دودھ کا جو ہے وہ روٹا وائرس کی, سوری میں میرے ذہن سے نام نکل گیا تھا, روٹا وائرس کی ویکسین جو ہے, روٹا وائرس. اچھا, تو یہ بچوں میں جو ہے وہ ڈائریا کرتا ہے, یا اس میں اسہال یا دست کی جو بیماری ہے وہ پیدا کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پرابلمز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ویکسین جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ایکسپینڈیڈ پروگرام ہے. اس میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ پھیلنے والی یہ بیماری جو بچوں بہت میجر بیماریوں میں سے ایک ہے ڈائریا. کہ ہر بچے کو, بچہ جو ہے وہ چاہے وہ گروئنگ ایج میں ہے, چاہے وہ بچہ جو ہے 7-8 سال کی عمر کا ہے, چاہے وہ بچہ 10-15 سال کی عمر کا ہے, ینگسٹرز میں بھی آپ یقین کریں کہ یہ ڈائریا جو ہے وہ ایک دم سے کچھ بھی آپ ایسا کھا لیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے تو ڈائریا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک خطرناک قسم کی رخ اختیار کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور بچوں میں تو بچوں میں زیادہ, اور یہ عمومی طور پہ جو بچوں میں آتا ہے نا یہ زیادہ تر وائرل ہوتا ہے. صحیح. اور اگر اس کی روٹا وائرس کی ویکسین, اور اس میں زیادہ جو نوٹوریس وائرس ہے وہ روٹا وائرس ہی ہے. ٹھیک. اور گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اگر اس میں یہ اس کو شامل کر دیا تو یہ بہت ہی ایک بلیسنگ والی بات ہے. یہ ابھی شامل ہونا ہے, یہ شامل ہے. اچھا, شامل کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے ہاسپٹلس میں جو ہے وہ یہ اویلیبلٹی موجود ہے. آپ اس میں نیٹ پہ اگر آپ چیک کریں گورنمنٹ کا جو EPI پروگرام ہے تو اس میں یہ شامل ہے. یعنی اپنے بچوں کو آپ نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے, پیدائش سے لے کے اور جب تک وہ 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا تب تک تو اس کی ویکسینیشن پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. جی دیکھیں نا, وہ شروع میں ذرا زیادہ ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہنا, پہلے 4-5 مہینے آپ کو ذرا کرنا پڑتا ہے, پھر اس میں گیپ بڑھتا جاتا ہے. تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو 2 سالوں بعد بچے کو ایک دفعہ لے کے جانا پڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, وہ جو کارڈ بنتا ہے بچوں کا, اور اس پہ جو ہے وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 4 ہفتے بعد آپ نے بلانا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ ان کو 1 مہینے بعد بلانا ہے, جو بھی ہے آپ کا جو پروسیس ہے, تو وہ جب اس کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے, اکثر وہ کارڈ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا پورا مہینہ گزر جاتا ہے, والدین کو اس چیز کا احساس نہیں رہتا. کتنا ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو آپ ٹائم دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا, پہلے تو یہ ہے کہ والدین کو اس کارڈ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے. اگر تھوڑے بہت کوئی 1 ہفتہ 10 دن آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم وہ ایک پروگرام ان کو دیتے ہیں نا, ٹائم پیریڈ, اسپیسیفک ٹائم پیریڈ دیتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ آ کے لگوانی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی وجہ سے اس میں امیونٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے, جو امیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ رکے نا.
ठीक हो गया, वो उस सीक्वेंस से चलता जाए तो 5-10 दिन हफ्ते की तो 10 दिन की कोई बात नहीं होती। लेकिन हमारे मुआशरे में तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चा साल का हो गया, वैक्सीन नहीं हुई। अब ऐसे बच्चों को जब वो आते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो भी बन जाता है। अच्छा, वो भी बन जाता है। उसको हम फास्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल में फिर शामिल करते हैं। अच्छा। वो चीजें हम बहुत सारी वैक्सीन उनको इकट्ठी देते हैं ताकि वो जल्दी से जो है वो अपना इम्यूनिटी गेन करे और वो उसको करे। ये जो बच्चे को एकदम से जो है वो ये वैक्सीनेशन दी जाती है, इसका जाहिर है बच्चे को फायदा होता है और उससे जो है वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत जाहिर है बढ़ जाती है, तो वो बीमारियों से जो है वो लड़ सकता है, उससे फाइट कर सकता है। तो अक्सर औकात वालिदैन के जहन में यहाँ ये है या सुनने में आता है कि जी इतनी वैक्सीन, इतने इंजेक्शन लगवाने से बच्चे के जो है वो सांस लेने में मुश्किल आ रही है, हमने फलानी जगह से ये टीका लगवाया था, ये इंजेक्शन जो है वो लगाया था, तो फलाने ने पता नहीं क्या कर दिया कि बच्चे का जो है वो सिस्टम जो है वो नहीं सेट हो रहा, या इसको मैदे का प्रॉब्लम हो गया, या वट एवर कुछ भी हो गया। ऐसा ये जो है वो उस टीके पे, उस इंजेक्शन पे, उस वैक्सीनेशन पे क्यों डाल दी जाती है बात? ये जो अवेयरनेस है ये देने में अभी तक हम इतने पीछे क्यों हैं? इसमें बुनियादी तौर पे ना ये जो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिनको ये इस तरीके से चलाया जाता है, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जी, जिसमें पूरे मुआशरे को साथ लेके चलना होता है। उसमें एक तो ये देखें, आज हम बैठ के इस मसले को हम कर रहे हैं, लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी इसको कर रहे हैं ताकि जो छोटी मोटी क्वेरीज हैं उनकी या सवाल हैं वो उनको पता चल जाए। इसी तरह से ये मुआशरे के जितने भी और ऐसे पहलू हैं ना, बाकी मुल्कों में तो ऐसा होता है कि जहां भी कम्युनिटीज इकट्ठी होती हैं, सही, उनकी इबादत की जगह है, उनकी स्कूलिंग है, उनके दफातर हैं, वो हर जगह पे वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम उसकी अवेयरनेस हो और मैक्सिमम चीजें उसमें हो जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स पुरानी अभी तक चली आ रही है, सदियों पुरानी चली आ रही है, वो उस वजह से होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे को वैक्सीन की है और किसी और बीमारी ने वैसे उस पर हमला हुआ तो वो उससे लेबल कर दिया जाता है कि उसकी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन कुछ ऐसी हैं जिनके लगवाने से बच्चे को कोई 24 घंटे के लिए बुखार होता है या कोई ऐसा होता है तो वो सिंपल पेनाडोल देने से या पैरास्टामोल देने से वो सेट हो जाता है। कोई अगर वो नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो वो उसको वो कर सकता है। और अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल आ भी गया है कि हमारे वैक्सीन करने से ये प्रॉब्लम आई है, तो आप बजाय इसके कि वो खुद से उसमें लेबल लगा के उसको बंद कर दें, बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे डिस्कस करें, देना शुरू कर दें, उससे डिस्कस करें, वो फिर उनको बताएगा कि उस वजह से है या नहीं है, या इसकी कोई और वजूहात है जिसकी वजह से ये चीज बनी है, और फिर उसके मुताबिक जो है वो आगे फैसला करे ताकि वो उनको जो है वो बच्चे महफूज रहे, बच्चे की वैक्सीनेशन ना रुके, उसका अमल ना रुके। और हम अपने देहातों में अगर देखें तो वहां पे बच्चों को, जैसे आप काली खांसी कह रहे हैं, जो है टीबी के हवाले से बात कर रहे हैं, ये बीमारियां ज्यादा होती हैं, फिर यरकान हो जाता है बच्चों में, टाइफाइड बहुत ज्यादा जो है वो बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। देखिए इनसे सिक्योर जो है बच्चों को रखने के लिए उनको जो है वो एक शेल्टर देना पड़ता है और वो वैक्सीनेशन का है, जिसके हवाले से जो है वो हमारे देहातों में अवेयरनेस नहीं है। तो वहां पर जो ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, किस तरह से जो है वो सर्वाइव कर रहा है, कैसे जो है वो इसकी अपडेट्स हो रही हैं, तो आप इस हवाले से भी थोड़ा सा जो हमें बताइएगा। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है ना, उन्होंने उसको बुनियादी सतह तक लेके गए हुए और वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। ये अलग से सेंटर्स हैं वहां पर जो जी, वो सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स वाले भी उसको करते हैं, फिर उनकी टीम्स भी जाती हैं, डोर टू डोर जाती हैं, और वो सारा जो है वो सिलसिला एक जैसे पोलियो मुहिम का आगाज पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि जी घर आकर जो है वो पोलियो के कतरे जो है वो टीम ने पिलाने ही पिलाने हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम जो है या ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो क्यों नहीं लॉन्च किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिसमें घर घर जाके बच्चों को अगर वैक्सीनेशन करवा दी जाए, जिस तरह के हम एक कार्ड बना के जो है वो वालिदैन को दे देते हैं कि जी आपने जो है वो फलां डेट को आना है, फलां डेट को आना है, वो जहन से निकल गया, जी वाले साहब अपने कामों में बिजी हैं, वालदा अपनी सिचुएशन में बिजी हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट कोई ऐसा सिलसिला जो है वो निकाले कि जिससे हमारे अस्पताल ना भरे, हमारे बच्चे महफूज रहें। अगर हम पोलियो से महफूज कर सकते हैं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। उसमें मसला ये है कि एक तो वैक्सीन को स्टोर करना जो है ना वो एक बहुत बड़ी हेडेक है। सही, ठीक है, इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर हमें मेंटेन करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। अगर हम सारी वैक्सीन डोर टू डोर दे के भेजेंगे तो उसकी जो प्रॉपर स्टोरेज है वो सही नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक वैक्सीन के अंदर बास्कत बहुत सारी डोजेज होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो BCG की वैक्सीन है वो एक वाइल के अंदर 25 बच्चों की डोज है।
ہاں تو وہ تو جو آ رہے ہیں سینٹر میں انہیں تو 25 بچوں کو جو ہے وہ وہ ایک پھر ساتھ کرتے آپ دے رہے ہیں ہیں. سینٹر والے یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹ رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ فلاں تاریخ کو نا سارے بچوں کو لیں, سارے بچوں کو وہ ویکسین مہنگی ہے وہ پھر کھولتے ہیں, کھول کے تو وہ پھر ایک ہی ساتھ ختم ہو جاتا وہ ہے لگاتے جاتے ہیں. تو وہ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن انہوں نے اسپیسیفائی کیے ہوتے ہیں کہ اس دن آپ BCG لگائیں گے, آپ اس دن آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے وہ ڈور ٹو ڈور ان کو پتا نہیں ہوگا کہ کہاں پہ نیا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, یا تو وہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں کہ وہ BCG کس کو لگانی ہے. BCG اگر وہ لے کے گیا تو وہ خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے کچھ ویکسینز تو ہمیں سینٹرز پہ رکھنی پڑتی ہیں, مجبوری ہے. کچھ ایسی ہیں جن کو ہم نے بہت ہی براڈ اسپیکٹرم کی بک کیا, جیسے پولیو کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے پولیو کا, کیونکہ انفارچونیٹلی پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے اور پاکستان میں ابھی بھی اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں یا افغانستان میں رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارا جو لیول اس میں ہے وہ بہت کم ہے اور اس میں جو ہے بڑے پرابلمس ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ نے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہوا ہے تاکہ ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ کرے. اور وہ ڈراپس تھے. اس کے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے ٹیمیں آ رہی ہیں وہ انجیکشن لگا رہی ہیں. ٹھیک. پولیو کی جو انجیکٹیبل ویکسین ہے وہ دی جا رہی ہے, اس سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی ہم لگوائیں کہ نہ لگوائیں. پہلے تو قطرے پلانے والے آئے تھے, آپ وہ ٹیکا لگا رہے ہیں پولیو کا. تو یہ ویکسین جو ہے قطرے پلانے والی وہ بیسیکلی اسے ہم کو بولتے ہیں لائیو ایٹینیوٹیڈ ویکسین. ٹھیک ہے. اور جو انجیکٹیبل ہوتی ہے یہ بیسیکلی اس میں ڈیڈ ہوتا ہے, جراثیم ٹوٹل ڈیڈ ہوتا ہے. اچھا صحیح. تو اس میں جو ہوتا ہے اورل پولیو ڈراپس میں اس میں وہ ادموہا سا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو اورل پولیو ڈراپس کی جو ہے نا اس میں امیونٹی ڈیولپ کرنے کی صلاحیت وہ ذرا تھوڑی سی یعنی کہ وہ لیٹ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو انجیکٹیبل ہے اس کی صلاحیت بہت اچھی ہے. نہیں بہت اچھی ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے. نہیں بہتر تو ہے, مطلب وہ زیادہ اچھے جراثیم مرا ہوا ہوتا ہے نا, ٹوٹل مرا ہوا ہوتا ہے, اور وہ سیف بھی زیادہ ہے. صحیح. وہ سیف بھی زیادہ ہے, اس سے جو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہے. اور دوسری جو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو پولیو ڈراپس ہیں ان کو ہمیں فریز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. جبکہ جو انجیکٹیبل ہے اس کو ہمیں فریز نہیں کرنا پڑتا. اس کی جو ٹیمپریچر مینٹین کرنے والا جو مسئلہ ہے وہ اس میں بھی آسانی ہے. تو اس لیے اس دفعہ جو ہے نا وہ اس میں کیا گیا. باہر کے ملکوں میں کچھ پولیو ڈراپس دیے جاتے ہیں, اورل ڈراپس دیتے ہیں, بیچ میں ساتھ میں انجیکٹیبل بھی ہوتی ہے. تو ہم نے بھی اس کو شروع کیا. یہ زیادہ بہتر ویکسین ہے, اس سے گھبرائیں نہیں. ٹیمیں آ رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور جو ہے وہ ان کو اپنے بچوں کو ویکسین کروائیں. اس سے انشاءاللہ بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملے گی. اچھا ہے, وہ کوئی گھبرانے والی یا ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ پہلے ڈراپس دیتے تھے آج ٹیکا لگانے آ گئے. تو بہتری کے لیے ہے اور وہ زیادہ اچھی ویکسین ہے. ایک دم سے آپ جو ہے وہ ڈور پر جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو بھیج دیں جو کہ جی پولیو ڈراپس کی بجائے آپ کے بچے کو پولیو کا انجیکشن لگے گا, تو ماں باپ تو گھبرا جائے گا کہ جی انجیکشن کیوں لگے گا. اب یہ نئی چیز کیا شروع ہو گئی ہے یا پتہ نہیں کوئی اور ڈرامہ تو نہیں ہو رہا, کہیں سے کوئی اور تو نہیں آ گیا؟ جی جی, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. باقاعدہ بکس کے اندر دونوں ویکسین ریکمینڈڈ ہے, دونوں کی اپنی اپنی افادیت موجود ہے اور یہ زیادہ بہتر ویکسین ہے. تو اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس پروگرام کے علاوہ بھی ویکسینز ہیں جتنی ابھی ہم نے بات کی ہے, اس کے علاوہ بھی ویکسینز ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا ٹائیفائڈ کی ویکسین, تو ٹائیفائڈ کی ویکسین بھی موجود ہے. اس کے علاوہ یلو فیور کی ویکسین موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے چکن پاکس کی ویکسین موجود ہوتی ہے. مننجوکوکل کی ویکسین موجود ہوتی ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے تھے ان کو وہ لگائی جاتی تھی, اسٹیر ڈوز دی جاتی تھی. اس کے علاوہ اور بھی ویکسینز موجود ہیں. تو وہ ویکسینز پرائیویٹلی اویلیبل ہے, جو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لگوانا چاہے. وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہے کہ اس EPI پروگرام میں شامل ہو, لیکن اگر کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ موسٹ ویلکم. وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے تو وہ جو ہے جیسے ان کو ریکمینڈ کریں گے اس طریقے سے وہ لگوا سکتے ہیں. وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں, اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ہم دے نہیں سکتے. پورے ملک میں اگر ان کو کریں گے تو وہ اربوں روپے کا خرچہ ہے. باہر کے ملکوں والے کرتے ہیں, ان کے پاس ہیں ریسورسز ہیں, ذرائع ہیں, وہ کرتے ہیں. اب تو ڈاکٹر کے پاس تو لوگ جانا مطلب اتنا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم اتنی فیس ڈاکٹر کو کیوں دیں. یہ جو عطائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سینٹرز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 200-300 لے کے ویکسین لگا دیتے ہیں. ہاں لگا دیتے ہیں, لیکن ویکسین لگانے کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, وہی تو کہہ رہی ہوں مخصوص طریقہ تو ہوتا ہے, لیکن انہیں کون سکھائے؟ وہ کچھ ویکسین ہے جو سب کٹینیس لگنی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوگا نا.
آپ اس کو انٹرامسکولر نہیں دے سکتے. صحیح. کچھ ہیں جو انٹرامسکولر لگنی ہے. اگر سبکوٹینیس والے, کیونکہ سبکوٹینیس جب لگائیں گے تو اس کی جو ایبزارپشن ہے یا وہ جذب ہونے کی صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ ہوگی اور آہستہ آہستہ باڈی میں جائے گی. جب آپ اس کو گوشت میں لگائیں گے وہ تیزی سے جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ پھر جو فائدہ ہم نے اس ویکسین سے حاصل کرنا تھا وہ اس طریقے سے کر نہیں پاتے, نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بی سی جی کی ویکسین ہے یہ انٹراڈرمل لگتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل سپرفیشل لیئر میں لگتی ہے. وہ سب سے آہستہ 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 اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے, یا بہت ہی آہستہ آہستہ اس کو جذب کرانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑا ایک اس میں تھا کہ جب ہم لوگ کام کر رہے تھے ایک ہاسپٹل میں, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا بچوں میں جو ٹیوبرکلوسس ہے اس کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. تو جب اس کو کیا پتا چلا کہ وہ جو ویکسین ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈوز نہیں دی جا رہی تھی, ضرورت سے زیادہ ڈوز دی جا رہی تھی جتنی دینی چاہیے تھی, یا اس کا اور صحیح اس کا روٹ بھی نہیں تھا, تو جس کی وجہ سے بچوں کو پرابلم آنا شروع ہو گیا. کیونکہ بعض ویکسین میں نے آپ سے کہا نا لائیو ایٹینیوٹیڈ ہے. لائیو ایٹینیوٹیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ادموا جراثیم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بہت زیادہ تعداد میں اس کو دیتے ہیں, اچھا صحیح, ڈوز ریکمینڈیڈ ہے جو ہے وہ 0.1 کرنا بھی تو مشکل ہے نا. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ اگر 10 ٹائمز اس کو زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں پرابلمس آنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے پراپرلی ٹرینڈ بندہ جو ہے جس کو یہ بات سکھائی گئی ہے بتائی گئی ہے صرف وہی لگائے. صحیح. جس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے اس نے بتایا ہوا ہے. جو ہمارے, اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں, والدین کو اس کے بارے میں آگاہی دیں, صحیح, اور پورے سسٹم کو ایک جو ہے وہ آپس میں آہنگ کریں. تو پھر اس کا فائدہ باہر سے آیا ہے, یہ جو ویکسینیشن باہر سے آئی ہے ان کے ساتھ ٹرینر بھی تو ہوں گے اس ویکسینیشن کو دینے کے لیے. دیکھیں نا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے نا, ہمارے یہاں پوری ایک جو ہے وہ محکمہ ہے جو اس کو چلاتا ہے. ان کے اوپر پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر وہ آگے کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک پورا پروگرام ہے, یہ اس میں نہیں ہے. میں اس میں ایک ضرور میسج دینا چاہوں گا ماں باپ کو, وہ ہے روبیلا کی ویکسین. روبیلا, اچھا, روبیلا کی ویکسین جو کہ MMR میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک تو 15 ماہ کی عمر پہ لگتی ہے, ایک بیفور اسکول گوئنگ ایج لگتی ہے. اچھا. بچیوں کو ضرور لگوانی چاہیے. اچھا صحیح ہے. اس وجہ سے کہ اگر وہ بچی بڑی ہو کے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ پریگنینسی کے درمیان اگر اسے روبیلا ہو جائے تو جو بچہ ہے اس کے اوپر اس کے بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں. صحیح. یعنی کہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو سکتا ہے. صحیح. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جی, بچے جو ہے میں نے خود ایسے بچے دیکھے ہوئے, اور وہ مزری ہوتی ہے اس بچے کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی. تو اگر ہم روبیلا کی ویکسین جو ہے وہ بچیوں کو کرائیں تو پھر وہ جو ہے وہ اس انسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے ضرور اپنی بچیوں کو جو ہے وہ روبیلا کی ویکسین لگوائیں, تاکہ جب وہ پریگننسی کے عمل سے گزریں تو اس وقت وہ اس بیماری کے حملے سے محفوظ رہیں, اور آنے والا جو بچہ ہے وہ بھی محفوظ رہے, اور وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایسی صورتحال میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوتا ہے. اور وہ یہ جو دماغ میں آکسیجن کی کمی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, یا جو ہے وہ ایبنارملٹی جو ہے وہ ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ ایک چیز کا خیال کر رہے ہیں, آپ نے بہت اچھی بات اور بڑی بات بتائی ہے کہ بچیوں کے حوالے سے تو ویسے ہی کیئر لیس ہیں والدین. لڑکوں کے حوالے سے تو کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا ہے بھائی سیکیور رہے, یہ کرے, لیکن بچی کسی گھر میں ہو جائے تو اکثر اوقات, میں سب کی بات نہیں کرتی, لیکن کم سے کم جو ہے وہ 20-25% لوگ جو ہے وہ بچیوں کے معاملے میں بہت کیئر لیس ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹیوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے اتنا, جبکہ ایک ظاہری بات ہے کہ بیٹی نے ہی سارا پورا خاندان جو ہے وہ لے کر چلنا ہوتا ہے, اس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, وہ ایک ماں بنے گی تو اس کے لیے جو ہے وہ آگے بچے کو, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی پرابلمز آتی ہیں, اور ایسا ہو رہا ہے آج. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بیماریاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. بچوں میں جو ہے وہ پیدائشی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جو جینیٹیکلی جو ہے وہ آپ لوگ بعد میں جو ہے وہ اس کو ڈائگنوسس کرتے ہیں. ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں. اچھا صحیح ہے, ایزیلی. ٹھیک ہے. ایک انجیکشن ہے نا, اگر آپ بچی کو لگوا دیں گے تو اس سے محفوظ ہو جائے گی. اور یہ آپ نے بچی کو کس عمر میں لگوانا ہے؟ دیکھیں یہ میں نے آپ سے کہا ہے نا, اس کا ایک ہم ڈوز دیتے ہیں 15 ماہ کی عمر پہ. ٹھیک ہے. ایک دی جاتی ہے 5 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. اور بیفور یعنی کہ 18 سال کی عمر سے پہلے آپ کبھی بھی لگوا سکتے ہیں. اچھا صحیح ہے.
बिल्कुल ठीक है, तो वो लगवाई जो जा है वो सकती है। सिक्योर हो जाएगी। जी जी, वो लगवा बिल्कुल सही है। अब ये इतनी बड़ी अवेयरनेस आपने दी है इस प्रोग्राम के थ्रू के जो बहुत कम लोगों को जो है इसके बारे में जो है वो आगाही होगी। बहुत पढ़े लिखे लोग या डॉक्टर्स जो है वो तो इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन एक आम बंदे के लिए, एक आम इंसान के लिए इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अपनी बच्चियों के लिए जो है वो आप हर हाल में जो है ये वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, टाइफाइड की जो वैक्सीन है जी जी, ये तो इजीली अवेलेबल है, हाँ हर जी। जगह से जो है वो आप इसको कैरी कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो है वो 30, 35, 40% बच्चे जो है वो टाइफाइड की वैक्सीन से महरूम है। पहली बात तो ये है कि और टाइफाइड सबसे ज्यादा बढ़ता है ये। जी जी, टाइफाइड की वैक्सीन जो है उसकी अफादियत उतनी जबरदस्त नहीं है जितनी दूसरी वैक्सीन की, इसलिए इसके अच्छा। ऊपर को बहुत ज्यादा वो इसीलिए प्रोग्राम में भी शायद शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो लोगों इसकी क्या को- वजूहात है? देखिए, हर किसी चीज की एक अपनी एक होता है ना कि उसकी एफिकेसी कितनी होएगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो वो 80 to 90% अगर कवरेज दे रही है, सही सही, ठीक है, 100 बच्चों को लगाई जिसमें से 80 से 90 बच्चे महफूज हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे वो रेशो जो है ना वो नीचे आ जाती है, 60 प्लस पे चली जाती है, 60 के अराउंड बहुत 70 तक आ जाती है। इसीलिए बच्चों में ज्यादातर तो जो है वही बीमारी वो होती है। इसमें प्लस ये है कि अभी क्योंकि ये प्रोग्राम में शामिल है, प्रोग्राम में फ्री होती है, प्रोग्राम में शामिल नहीं है, बच्चों लहदा से माँ बाप को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सही। तो वो पैसे खर्च करने की वजह से फिर वो नहीं होता। दूसरा ये है कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है कि जो कि गंदे पानी से फैलती है। सही सही, अगर हम सिर्फ पानी बॉयल करके पी लेना और ये बना लें कि हमने पानी उबला हुआ पीना है, और छोटे बच्चों को तो खास तौर पे खास तौर पे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। मैं एक मैसेज और थोड़ा सा दे देता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं ना घरों में, तो वो बाज़ हमारे पास आते हैं तो वो उनको जो है वो टाइफाइड हो रहा है, सही हुआ जी, तो हम उनसे कहते हैं ये पानी उबाल के पिए, वो कहते हैं हम तो उबाल के पीते हैं, उबाल के पीते हैं, सही, हम तो लापरवाही नहीं करते, या हम मिनरल वाटर लाते हैं या पानी उबाल के पीते हैं। ठीक है, तो फिर जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है जी कि बच्चा किसी एकेडमी में जा रहा है, ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, अब वहां पे उबला हुआ पानी नहीं है, ना वहां पे मिनरल वाटर है, ना मिनरल वाटर। तो माँ बाप पहले तो ये करें कि बच्चे को पानी साथ दे के भेजें उबला हुआ, कि अगर उसने वहां पे पीना है तो करे। और अगर स्कूल वाले कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेते हैं या जहाँ पे वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो वो साफ पानी मुयस्सर कर दें बच्चे को पीने के लिए, उसको ये ना कहें कि जाओ, अपने बच्चे को तो साफ दे रहे होंगे, उसको कहें कि जाओ तुम नल से पी लो, ठीक है, तो वो जो है वो मुनासिब बात नहीं है, फिर इससे वो बीमारी फैलती। माँ बाप घर में मुतमईन होते हैं कि घर पे हम जो है ऐसा ही है कि बच्चे स्कूल से बीमारियां लेकर घर आते हैं और माँ बाप परेशान होते हैं कि हम बच्चे की हर तरह से हिफाजत कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर कैसे बच्चा बीमार हो गया। जी जी, तो ये वाकई आपने सच्ची बात की है कि पहले तो ये है कि टाइफाइड की जो है ना बचाना ही है ना टाइफाइड से, तो सबसे बेहतर ये है कि पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें। जो दूसरी चीजें हैं जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, वो बगैर धोए ना इस्तेमाल करें, हाथ धोएं। अक्सर पानी ऐसा होता है बाजार से बच्चे ने जो वो कोई चीज लिया बगैर धोए, जो वो सेब खा लिया है, तो वो सारी चीजें वैसे इस्तेमाल हो जाती हैं, क्योंकि जो होते हैं हमारे सब्जियों वाले, फलों वाले, वो जब अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, तो वो उबले हुए पानी से थोड़ी धो रहे होते हैं। सही बात है, वो तो कहीं से भी उनको पानी मिलता है, वो कहीं से भी मिलता है तो वो उसको कर लेते हैं। सही, ठीक है। और दूसरा आ गया इसकी बचाव से वैक्सीन। तो वैक्सीन मैंने आपको बताया कि उसकी अभी इजीली अवेलेबल है, 2 तरह की वैक्सीन है। एक तो ये है कि उसमें उसके कैप्सूल आते हैं। अच्छा, कैप्सूल आते हैं, बड़े बच्चों में हम वो कैप्सूल देते हैं, ठीक है जी। तकरीबन ये आते हैं 3 साल से लेके फिर 12 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको हम कैप्सूल खिला सकते हैं, ठीक है। और वो 4 कैप्सूल का कोर्स होता है, ठीक है जी, एक दिन छोड़ के एक कैप्सूल खिलाना होता है, सही। तो वो फिर महफूज हो जाते हैं उससे। और इसके अलावा इसकी इंजेक्टेबल भी आती है वैक्सीन। अच्छा, तो उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी डोज होती है, तो वो तकरीबन 3 साल तक जो है वो बच्चा महफूज हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि इसकी एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कोई दूसरी है, इसलिए ये कतई तौर पे में शामिल भी नहीं है। ये कतई तौर पे नहीं सोचना चाहिए कि हमने टाइफाइड की वैक्सीन कर ली है तो अब हम 100% महफूज हो गए और हमें लापरवाही बेशक कर ले, पानी बगैर उबला हुआ पी लें या उसमें कर लें, वो नहीं है। उसके साथ अगर आप पानी भी उबाल के इस्तेमाल करें, हाथों को धोएं और वो इसमें करें, तो वो जो है उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली टाइफाइड के हवाले से। फ्लू बच्चों में बहुत एक आम बीमारी है,
گلا خراب ہو جانا, کوئی ٹھنڈی چیز پی لی ہے, کھا لی ہے, تھوڑے سے بڑے بچے جیسے 2, 2.5, 3 سال کے بچے آج کل جو ہے والدین کولڈ ڈرنکس دے دیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسا مشروب دے دیتے ہیں کہ جس سے ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے. بچے جو ہے وہ چیزوں پہ دوڑتے ہیں کہ ہمیں یہ چپس کھانے ہیں, ہمیں بازار سے یہ چیزیں کھانی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ بچوں کے لیے کتنا خطرناک عمل ہے, اور اس میں انفلوئنزا ویکسین جو ہے, جو فلو کی ویکسین ہے, وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. دیکھیں جو ہے نا فلو جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بڑی براڈ ٹرم میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں فلو میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سارے جراثیم آ جاتے ہیں, اس میں وائرسز بھی ہیں, اس میں بیکٹیریاز بھی ہیں, وہ کرتے ہیں. جو ہماری ویکسین ایک API پروگرام میں شامل ہے, ٹھیک ہے, ہب کے نام سے, وہ اس میں شامل کی ہوئی ہے. وہ جو 5 بیماریوں کا انجیکشن کٹھا لگتا ہے اس میں وہ شامل ہے. ہیموفیلس انفلوئنزا کی وہ ویکسین ہوتی ہے. تو ایک جراثیم کے خلاف تو وہ اس میں کیا ہوا ہے. نیموکوکل ویکسین بھی شامل ہے, تو اس طرح سے 2 جراثیم کا ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے جراثیم ہیں جو کہ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن یا گلا یا اس کے اوپر کا جو نظام ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, اور جس وجہ سے فلو بھی ہو سکتا ہے. اس کے بچاؤ کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو کورونا نے ہمیں سکھایا کہ ماسک استعمال کریں, اور دوسرا صفائی کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, جس بندے کو زکام ہے وہ دوسروں سے ذرا تھوڑا علیحدہ رہے, اس کی آئسولیشن ہو, وہ خود ہی احساس کرے کہ میری وجہ سے دوسروں کو نہ لگ جائے, وہ لازمی احتیاط کرے. اور جن بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے تو ان کی احتیاط جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کی جائے, کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. اور کووڈ کی سچویشن اور حالات میں بچوں کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. وہ تو ٹھیک ہے, بچوں کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, جس پر زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بھی اور باہر بھی اتنے کیسز جو ہے وہ اس میں دیکھنے نہیں آئے, لیکن پھر بھی ہم ان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بچے کو فلو ہو جاتا ہے, بخار ہے, کھانسی بھی ہے, گلا بھی خراب ہے, تو ہر گلا خراب یا کھانسی کرونا تو نہیں ہے, لیکن بچے کا چیک اپ کروانا, پراپر اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا, اور اپنے آپ سے ڈاکٹر بن کے جو ہے وہ اس کو میڈیکیٹ نہ کرنا, یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن آپ اس میں جو ہے وہ والدین سے کیا کہیں گے؟ ہم تو پہلے ان سے یہ کہیں گے کہ آج کل کا جو جیسے یہ چل رہا ہے کورونا کا اور سلسلہ, اور دوسرا تو ایک تو بچوں کو بہت زیادہ سوشل, یعنی کہ ہر بندے کے خاص طور پہ جو نیو بورن بچے ہیں, بہت چھوٹے ہیں, جن کا بھی امیونٹی لیول اچھا نہیں, تو ہر کسی کو نہ دیں کھانے کے لیے. اور جو بڑے ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ بالکل جو ہے نا ہر بچے کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں, پیار کرنے کی کوشش نہ کریں, تھوڑا سا احتیاط کریں. چھوٹے بچوں پہ زیادہ پیار آتا ہے نا, وہ بھاگ بھاگ کے سارے فیملی پورا خاندان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ماں اگر اپنے بچے کو اٹھا کے فیڈ بھی دے رہی ہے نا تو وہ ماسک لگا لیں, منہ کے آگے کپڑا رکھے تاکہ اس کے اپنے جراثیم جو ہیں وہ بیبی کے اوپر نہ جائیں. صفائی کا خیال رکھیں. اور یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ جو نیمکو چپس اور اس قسم کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ تو, اور یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں, بہت سے بچے آپ کے پاس آتے ہوں گے اس چیز کو لے کر کے, جی گلا خراب ہو گیا, بچے نے کولڈ ڈرنک پی تھی, بچے نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا. بالکل, یہ ٹھنڈے پانی کی طرف بہت سارے مسئلے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس میں گلے کی بیماریاں بھی ہیں, اس کے اندر پیٹ کی بیماریاں بھی ہیں, اور سب سے جو پرابلم والی بات آ رہی ہے نا کہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان میں تذابیت کے ایشوز آ رہے ہیں. گیس ہو جاتی ہے بچوں کو گیس ہو رہی ہے, تذابیت کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آنتوں میں سوجن ہونی شروع ہو جاتی ہے, معدے میں سوجن ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بار بار پیٹ درد کی شکایت کرتے ہیں. یہ جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چیزیں مل جاتی ہیں, تلی ہوئی چیزیں, جس میں وہ بہت سارے قسم کے انہوں نے چیزیں تل کے پھر ان کے اوپر وہ اس کو نا بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے مسالے دار چیزیں اس کے اوپر لگائے ہوتے ہیں. اب جیلیز ہیں, یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے نا ہم نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے, ڈاکٹرز نے, جو میرے دوسرے کولیگز بھی ہیں انہوں نے بھی, میں نے بھی, کہ چھوٹے بچوں میں APD کا ایشو, ایسڈ پیپٹک ڈیزیز, یعنی کہ تذابیت والی بیماری جس سے معدے میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور چیزیں, یہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک, ہمیں ان کو 8-9 سال کا بچہ ہے, 5-6 سال کا بچہ ہے, وہ اس ایشو کے ساتھ آ رہا ہے. حالانکہ ہم اس بیماری کو بڑوں کی بیماری سمجھتے تھے, لیکن یہ ان چیزوں کی وجہ سے اور بے تحاشا استعمال کی وجہ سے, شاید جنک فوڈ کی وجہ سے, ہر وقت ہمیں جو ہے وہ برگر کھانا ہے, ہمیں شاورما کھلانا ہے. یہ جو کالی بوتل ہے, ہاں جی کالی بوتل ہے, بالکل, جس کے بارے میں بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں, یقین جانے کہ یہ چیزیں بچوں کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ میں جو ہے بچوں کو آپ کولڈ ڈرنکس نہیں بیچ سکتے, پابندی ہے جی, بڑی خطرناک قسم کی. صحیح دیکھیں نا اس قوم کی آپ سوچ دیکھیں کہ
ان کی کمپنیز ہیں جی ٹھیک ہے, اپنے ملک میں پابندی ہے, باقی ملک میں پروموشن چلتی ہے کہ کوک پی لیں تو یا کوئی بھی آپ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک لے لیں تو پھر تو آپ دنیا فتح کر لیں گے. صحیح بات ہے ٹھیک ہے. اچھا ایسی چیز ہے ٹیسٹ جو ہے وہ اگر منہ کو لگ جائے تو بندہ چھوڑ بھی نہیں سکتا, بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں چھوڑ سکتے جی, مطلب اس طرح کی جو ہے وہ چیز ہے, تو بچے تو بڑی دور کی بات ہے. بچوں کو پھر یہ ہوتا ہے مسئلہ, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب انہیں تیز ذائقے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ ہلکے ذائقے والی چیز نہیں کھاتے. آپ اسے پھر کہنا کہ یہ گھر کے کھانا کھا لو, تو پھر وہ نہیں کھائے گا, پھر وہ کہے گا کہ مجھے اسی لیول کا ذائقہ چاہیے, اس کو نہیں پتا, پھر وہ ضد کرے گا, ماں باپ پریشان ہو کے پھر لے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن بچوں میں گیس رہتی ہے, چھوٹے بچوں میں ان کو گیس کا پرابلم رہتا ہے, وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے, بہت چھوٹے بچوں میں جو ہے یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے, اس کا کیا حل ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اچھا اس میں بہت ساری تو ایسی ہے کہ اس کو زبردستی لیبل کر دیا جاتا ہے گیس کے اوپر. اچھا, کہ وہ سمجھا یہ جاتا ہے جی کہ اس کو گیس ہے. اچھا, اب آپ بچہ تو نہیں بتا رہا نا کہ مجھے گیس ہے. صحیح ہے. اب یہ میرے خیال میں ڈاکٹر کو ایویلویٹ کرنا چاہیے, اسے ایگزامن کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ آتے ہی ہمیں لیبل کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جی گیس ہے, گیس کی وجہ سے رو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, بچے کے کان میں درد ہو رہی ہے. بھائی آپ کو بچے نے بتایا تو نہیں کہ میرے کان میں درد ہے نا, آپ نے اندازہ لگا, تو وہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ان سے انفلوئنس نہ ہو. صحیح, وہ جو بات بتا رہے ہیں نا اس بات کے اوپر وہ ٹریٹمنٹ نہ کرے. بڑی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹرز یہی کرتے ہیں, والدین آ کے جو بتاتے ہیں وہ بس اسی پر جو ایمفسائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی انہوں نے بتا دیا, ہاں بچے کو یہ پرابلم ہوگی. لیکن بہت زبردست بات آپ نے کی کہ جو قابل ڈاکٹر ہوگا نا وہ ان کی بات سنے گا ضرور, لیکن اس کو پتا چل جائے گا کہ معاملات ہو کیا رہے ہیں, بچے کے ساتھ پرابلم کیا چل رہی ہے. تو وہ اس کو پراپر ایگزامن کر کے اگر اس میں وہ گیس کا ایشو اس کو لگتی ہے, بلوٹنگ لگتی ہے اور اس میں ایشوز لگتے ہیں, تو پھر اس کی وجہ ڈھونڈے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈ میں مکسنگ آ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ مکس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں بھی دودھ پلا رہی ہے, ساتھ میں اس کو بوٹل فیڈ بھی دیا جا رہا ہے. اب دو مختلف قسم کی فیڈ دیں گے تو اس کو ہضم کرنے میں اس کو ایشوز آنے شروع ہو جائیں گے. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک فیڈ پہ رکھیں, مدر فیڈ بیسٹ ہے, مدر فیڈ کے اوپر بچے کو رکھیں. اگر کوئی بہت مجبوری ہے آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بوٹل فیڈ پہ بھی بچہ ہے کہ اس کو فیڈر سے دودھ پلایا جا رہا ہے تو اس میں بھی مکسنگ ہو جاتی ہے. کبھی گھر والا دے دیا جو انہوں نے گوالے سے خریدا تھا وہ والا دے دیا, کبھی اس کو جو ہے وہ ڈرائی ملک جو ہے پاؤڈر وہ اس کا بنا کے وہ دے دیا, فارمولا فیڈ دے دی. تو اس طرح سے جب وہ بدل کے اس کو یا اس کو مکس کر کے ایک دفعہ وہ دے دیا, غلط کر دیتے ہیں. ہاں, تو اس کے پھر اس کو ہاضمے میں مشکلات پیش آتی ہیں. پھر وہ یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کرے گا ڈاکٹر, اور اس کو وہ پراپرلی گائیڈ کر کے اس کی جو وجہ ہے اس کو ڈھونڈ کے اس کے مطابق پھر ان کو ایڈوائز کرے کہ آپ یہ کریں. آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی ضروری ہے. یہ انفارچونیٹلی میں نے کچھ کیسز دیکھے ہیں, نو ڈاؤٹ یہ بڑوں کا ہے, یہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو ہے نا ہمارے نوجوان ان کا مسئلہ ہے. ایک کولڈ ڈرنک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انرجی ڈرنک ہے. ہاں جی بالکل کہا جاتا ہے, اور وہ آپ پی لیں تو آپ جو ہے نا وہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا بجلی بھر جاتی ہے. بجلی بھر جاتی ہے, وہ بجلی تو پتہ نہیں بھرتی ہے کہ نہیں بھرتی. صحیح ہے, لیکن اس کے اندر ایک ایسا عنصر موجود ہے, اچھا ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہارٹ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ وہ بچے جو اس کو خالی پیٹ استعمال کرتے ہیں. اور ایسا ہی کر رہے ہیں بچے, جی ایسا ہی کر رہے ہیں. میرا اپنا جو کلینک پہ کام کرتا ہے ڈسپینسر, وہ مجھے اس نے دوسرے نے بتایا کہ صبح آتا ہے تو یہ کولڈ ڈرنک لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ بسکٹ لیتا ہے, گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آتا. منع کیا, بہت منع کیا, نہیں. ہی از اباؤٹ 22 years old. اچھا, اینڈ ہی گاٹ مایوکارڈیل انفیکشن, اسے ہارٹ اٹیک ہوا. تب جا کے اس کو عقل آئی, پتا چلا. اس لیے یہ کائنڈلی جو ہے نا ایسی انرجی ڈرنکس جو ہیں ان سے اوائڈ کیا جائے, اور بے تحاشا اس کا جو استعمال ہے وہ تو بالکل نہ کیا جائے, وہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. ویکسینیشن کی بات کی, پھر ان بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی کہ بچوں کو جو ہے دودھ دیا جا رہا ہے, جو ان کو جو ہے وہ باٹل فیڈ بھی کروا رہے ہیں, مدر فیڈ بھی کروا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو گیس کا ایشو جو ہو جاتا ہے. کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف مدر فیڈ پر ہوتے ہیں, لیکن ان کو آئے دن جو ہے ان کا پیٹ سخت ہو جاتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ روتے ہیں, رات کو اکثر بچے سوتے نہیں ہیں, والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے, تو لے دے کے یہی
بات آتی ہے کہ شاید ان کو کوئی قبض کا پرابلم ہے, شاید ان کے جو ہے وہ پیٹ میں سخت درد ہے, معدے میں درد ہے. میں نے آپ سے ابھی یہ گزارش کی ہے نا کہ اس کو پراپر ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ بچہ موشن جو ہے وہ ٹائم پہ کر رہا ہے, اس کا وہ موشن جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, جو فیڈ لے رہا ہے وہ صحیح طریقے سے لے رہا ہے, صحیح طریقے سے ماں بچے کو فیڈ کرانے کے بعد کندھے سے لگا کے اس کو ڈکار وغیرہ دلواتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر پھر بھی اس میں ایشو آ رہا ہے تو پھر ہم بچوں کو ایک ماں کو ایک ٹپ دیتے ہیں کہ آپ تکیہ لے کے بچے کو اس کے اوپر اوندے منہ لٹا دیں. اچھا, تو وہ جب تھوڑا سا کروٹے لے گا کرے گا تو اس کو ڈکار وغیرہ آئے گا ہوا, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو جائے گی, اس کے لیے وہ جو تکلیف والی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے پروگرام میں وہ سارا کچھ کر نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے. تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا وہ ساری اس کی ہسٹری لے کے بچے کی وہ دیکھ کے کہ کہاں پہ مسٹیک آ رہی ہے, کس وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے, کیوں بچے میں گیس پیدا ہو رہی ہے, اور پھر اس میں اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی تجویز کی جائے, اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کوئی مشورہ دے کے کہ آپ یہاں پہ یہ غلطی کر رہی ہیں, آپ اس غلطی کو درست کر لیں, ماں کو بتایا جائے, اور پھر اس کے حساب سے اس بچے کو کیا جائے. بعض کا دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, صرف آپ مشورے سے ہی اس چیز کو حل کر لیتے ہیں کہ آپ یہ چیز ایسے کر لو, اس سے یہ چیز بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کل کی ینگسٹرز جو مائیں ہیں, جو چھوٹی عمر میں شادیوں کا جو ایک رجحان جو ہے وہ چل پڑا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کی کیئر آگے جو ہے وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, وہ اس طریقے سے بچوں کی جو ہے وہ لک آفٹر ان کو نہیں کر سکتی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے بچوں کو بہت سی بیماریاں, مسائل, ویکسینیشن کا نہ ہونا, یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے جو ہے وہ اس سے میں کہتی ہوں کہ انہیں شاید استثنا حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں, یا ان کے پاس جو ہے وہ اس چیز کی اپرچونٹی ہوتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ بچوں کی جو صحت ہے وہ کتنی ضروری ہے. آج جو بیماریاں سب سے زیادہ خطرناک قسم کی صورتحال اختیار کر رہی ہیں, تصدیق یہ کہتی ہے, ماہرین کہتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آنے والا وقت, آنے والا سال جو ہے وہ اس سے زیادہ ڈیفرنٹ قسم کی بیماریاں اور وائرسز جو ہیں وہ آئیں گے اور آ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ پوری دنیا میں اگر یہ چیز پھیل رہی ہے تو پاکستان میں بھی آتے ہوئے زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے, بچوں کی صحت کے حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ابھی باقی ہیں؟ اور ساتھ ہی جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح کی بیوریج ہیں, یہ کولڈ ڈرنکس ہیں, ان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بین ہو, بچے کی رسائی جو ہے وہ یہاں تک نہ ہو, اس حوالے سے بھی, اور والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی, اور اس بچے کو جو گروئنگ ایج میں ہے, 7-8 سال کا ہے, اس بچے کو بھی کیا نہیں لینا, کیا کرنا, یہ بہت سارے اکٹھے سوال جو میں نے آپ کی طرف دے دیے ہیں کہ آپ اس کا 1 by 1 جو ہے وہ جواب دے دیں مجھے. اس میں جتنی میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جتنی ہم خوراک کو میں سادگی رکھیں گے جی اتنا اچھا ہے. جو جنک فوڈ آ گیا نا ہمارے معاشرے میں, جی, اس سے ہم بچ تو نہیں سکتے, کیونکہ وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے, اس کی تشہیر اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کتنا رجسٹ کریں گے اپنے بچے کو. اس کی تصویر اتنی خوبصورت ہے, تو اس کو آپ منیمائز کر لیں, کم کر لیں. میں اپنے جو ہے پیشنٹس جو آتے ہیں ان کو جہاں پہ یہ ایشو زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, انہیں کہتا ہوں یار آپ ونس a month کر لو, ٹھیک ہے, اگر بہت مجبوری ہے تو چلو 15 دن بعد کر لو, لیکن ڈیلی والی روٹین جو ہے اس کو ہٹائیں, اس کو چھوڑیں, اس کو نہ کریں. اس لیے ایک تو ان چیزوں کو جتنا آپ فینسی ڈائٹ جو ہے نا اس میں وہ جنک فوڈ بھی آ جاتا ہے اور بہت مرغن غذائیں بھی آ جاتی ہیں, دوسری ان کو منیمائز کریں, ان کو کم سے کم کریں. سادہ خوراک جو ہے وہ اس کا اپنائیں, اور جو آپ کی ہے ان کوکڈ خوراک جس میں آپ کے سیلڈز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کے پھل ہیں, یہ امیونٹی لیول بڑھاتے ہیں, صحیح, اور یہ جسم کے اندر سے بہت ساری تیزابیت کو کم کرتے ہیں, بہت ساری ٹاکسنز کو کم کرتے ہیں, ٹاکسیسٹی کو کم کرتے ہیں, یہ ایک طرح سے ریفریش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بچوں کو, اس کی میں یہی کہتا ہوں کہ یار بچوں کو پھل کھانے کی عادت ڈالیں. جہاں پہ آپ بچوں کو برگر کھانے کی عادت ڈال رہے ہو وہاں پہ ان کو پھل کھانے کی عادت ڈالیں. میرے ایک دوست ہیں وہ سرگودا میں پریکٹس کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تو یار میرے بچے ایسے کھانا کھاتے ہیں, پھل ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی گدھا کھاتا ہے نا, بس چھوڑ دو اور وہ پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو عادت ڈالی ہے, اور وہ ڈیلی گھر میں پھل لے کے جاتے تھے. تو اس طرح سے ہم اگر اپنے بچوں کو پھل کھانے کی عادت ڈالیں, ان کو اس کا ٹیسٹ ڈالیں, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کروائیں, اور انہیں کہیں کہ آپ یہ چیز جو ہے اس کا استعمال زیادہ کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, جو سیلڈس میں نے کہا ہے جی,
تو اس سے بہت ساری جو چیزیں اسے ہم بچ بھی سکتے ہیں قوت مدافعت بھی اچھی ہو جاتی ہے. مدافعت بھی بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر. پھر آخری چیز آ جاتی ہے صفائی. جتنا آپ صفائی ستھرائی کا انتظام کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچیں گے اور بہت سارے مسئلوں سے بھی بچ جائیں گے. تو جتنی سادگی ہوگی اور جتنی صفائی ہوگی اتنا ہم بیماریوں سے بچیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ویکسینیشن کے حوالے سے, آپ نے بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے جس طرح آگاہی دی, اور آج کا پروگرام ہمارا جتنا انفارمیٹیو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ناظرین کو بھی آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. بچوں کے حوالے سے کیئر کرنا بالکل مت بھولیے, چھوٹے بچوں سے لے کے اور کم سے کم 10 سال کے بچوں تک کی جو خطرناک قسم کی بیماریاں ان کی ویکسینیشن لازمی کروائیے اور پراپر طریقے سے کروائیے, کیونکہ آپ کے بچے ہی آپ کا مستقبل ہیں اور ہمارا مستقبل ہے. تو مستقبل شاندار اور جاندار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہے وہ بیمار ہوں اور پھر جو ہے وہ مستقبل ہی تاریک ہو جائے. ایسا کچھ نہیں کرنا. ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ بہت کانسنٹریشن کے ساتھ چلنا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے یعنی کہ کل سیم ٹائم سیم چینل, ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے خاص ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.